Gets hold of it, but he's picked the man out. Yes, he has. No worries about that one. That's just turn and walk off. आई थिंक सबसे पहले तो बड़ी अच्छी मेमोरी है परफॉर्मेंस वाइज जिस तरह हमने कम बैक किया था वनडे सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड 2010 की बात करें। उस जो तीसरा वनडे था हमारा, उससे पहले अगर आप देखें तो हम 2 वनडेज़ हार चुके थे और जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरह आपने ज़िक्र भी किया 2010 का जो स्पॉट फिक्सिंग का जो इंसिडेंट हुआ, तो एक तो ये था कि पूरी टीम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी इस चीज़ से, प्लस सेकंड ये था कि हमारे जो अपने लोग थे, जो क्राउड्स था वहाँ पे पाकिस्तान इंग्लैंड में जो लोग थे हमारे, वहाँ पे जो हमारे सपोर्टर थे काफ़ी डिसअपॉइंट थे हमारे जो कुछ लोगों ने जो इंसिडेंट हुआ था। तो फिर ऊपर से हम फिर पहले 2 वनडेज़ भी हार गए थे। मेरी अपनी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ हमारी हो रही थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो उसमें आई थिंक तीसरे टेस्ट में मैं नहीं खेला था क्योंकि मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। तो उसके बाद फिर फोर्थ टेस्ट में खेला था और कम बैक कर रहा था, तो काफ़ी प्रेशर था मेरे ऊपर भी बीइंग अ सीनियर बॉलर और बीइंग अ बॉलर। पहले 2 वनडेज़ में उस तरह परफॉर्मेंसेस नहीं हुई थी, एक के आउट किया था, प्लस दूसरा जो प्रेशर था अवाम का बड़ा प्रेशर था क्योंकि आपको पता है कि जो इंसिडेंट हुआ था तो काफ़ी लोग उससे डिसअपॉइंट हुए थे और काफ़ी टीम से काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलें और जो हमारे जो सपोर्टर्स है और जो हमारे लोग है बैक टू पाकिस्तान या जिधर भी है वर्ल्ड में, जिधर भी हमारे जो सपोर्टर थे और लोग थे, तो कोशिश यही थी कि अच्छी परफॉर्मेंस करके इन लोगों को खुश किया जाए। तो पहले 2 वनडेज़ तो हम हारे थे, लेकिन ये था कि तीसरे मैच में जिस तरह हमने कम बैक किया और फिर चौथा मैच भी हम जीत गए, तो बड़ा ज़बरदस्त था। अनफॉर्चुनेटली फिर फाइनल हम हार गए, लेकिन वनडेज़ में तीसरे वनडे में बड़ा अच्छा कम बैक किया था। देखिए, क्रिकेट में तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, जब तक आखिरी बॉल ना हो, जब तक आखिरी रन्स ना हो जाए। हमारी कोशिश यही थी कि हम बेस्ट से बेस्ट करके दें और जब तक मैच फिनिश ना हो डिसहार्ट नहीं करना, दिल नहीं हारना, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, आप कभी भी दिल नहीं हारते। और वही हुआ कि जब हमारे जो फर्स्ट इनिंग जब हमने बैटिंग की तो हम 240 समथिंग हमने रन्स किए, तो ड्रेसिंग रूम में यही बात हुई थी कि अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमने 240 किए हैं तो वो लोग इंग्लैंड की टीम ने 240 करने हैं, ये नहीं है कि 240 उन्होंने कर दिए, उन्होंने 240 करने होंगे तभी वो मैच जीतेंगे। तो यही था जो कैप्टन मिडल में बात करता है जब आप बॉलिंग स्टार्ट करने से पहले, वही बात हुई, शायद भाई ने बात की थी कि मैच फिनिश नहीं हुआ टिल हम लास्ट बॉल तक, जब तक हम मैच नहीं हारते हमने लड़ना इंशाल्लाह और जो बेस्ट से बेस्ट हमने अपना पार्ट प्ले करना है। तो वही हुआ। एक तो ये था कि उस मैच से पहले जब हम मैच स्टार्ट कर रहे थे ओवल में, तो पता नहीं अरोनो कौन था मेरे साथ, मेरा टीम मैच था, तो मैंने उससे बात की कि यार आज मुझे लग रहा है कि मैं मैन ऑफ द मैच हूँगा इस ग्राउंड पे, क्योंकि उससे पहले भी ओवल पे वैसे ही वो मेरे लिए लकी है। मैंने जो T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो वो भी ओवल ही था। मैंने T20 में पहले 5 आउट किए थे, पहला बॉलर बन गया था। फिर उसी दिन भी मैंने पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं कि शाहज़ेब हसन था या जो भी था, कोई था मेरे साथ, तो मैंने कहा कि यार कितना मज़ा आएगा कि आज फिर वही मैं रिपीट कर दूँ जो T20 वर्ल्ड कप में मैंने 5 आउट किए, तो आज फिर यहाँ पे 5 आउट करो और मुझे लग रहा है कि आज मैं मैन ऑफ द मैच हुआ। वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट हुई तो पहले 2 ओवर तो मेरे अच्छे नहीं हुए, थोड़े से रन्स हो गए, लेकिन जब मैं फिर दूसरे स्पेल के लिए वापस आया तो वहाँ पे जो मुझे पहली विकेट मिली स्ट्रॉस की, तो उसके बाद फिर बड़ा अच्छा मेरा रिदम बन गया था और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर एक टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच हम जो ना हार रहे, क्योंकि उनको कोई 55 समथिंग रन्स चाहिए थे और काफ़ी ओवर्स पड़े थे और 5 विकेटें थी उनके हाथ में, लेकिन मेरा बड़ा अच्छा स्पेल हुआ और वहाँ पे मैंने 6 आउट किए। तो बड़ा ज़बरदस्त वो मेमोरी वो, और बड़ा अच्छा वो मैच हम जीत गए थे।
بالکل بالکل یہی بات ہم کر رہے تھے، کیونکہ وہی 2 سیٹ بیٹسمین کھیل رہے تھے اور ہم نے یہی بات کر رہے تھے کہ یار اگر اس میں سے کوئی بھی ہمیں وکٹ مل جائے تو پھر تو اس کے بعد آل راؤنڈرز ان کے آ رہے تھے اور ٹیل بڑی لمبی تھی ان کی. تو ہم نے کوشش کی کہ ایک ان میں سے جو سیٹ بیٹسمین کھیل لے، مورگن 50 پہ کھیل رہا تھا، ساتھ میں لوک رائٹ بھی اچھے 25-30 رنس پہ وہ بھی کھیل رہا تھا. تو کوشش یہ تھی کہ ان کے جو وکٹ ہے کوئی ایک بیٹسمین ہمیں مل جائے وکٹ تو ہم جو انشاءاللہ پھر میچ کو پکڑ سکتے ہیں. تو وہ ہے جب میں اسپیل کے لیا تو پہلی بال پہ مجھے مورگن کے وکٹ ملی. آل دو وہ بال اتنا اچھا بھی نہیں تھا، میں آیا ہوں جسٹ لائک اسپیل کا دوسرے تیسرے اسپیل کا پہلا بال تھا، تو اتنا کوئی وہ ٹانگ پہ بال گرے، لیکن لکیلی وہ سیدھا اسکوائر لیگ پہ جو فیلڈر تھا وہاں پہ اس نے کیچ پکڑا. اور اس کے بعد پھر مورگن کے ساتھ جو باقی جو بیٹسمین آئے تو ایک تو میرا ردم بڑا اچھا لگ گیا تھا، ہلکا سا ریورس سوئنگ ہو رہا تھا جو کہ اس ٹائم پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اسپیشلی جب آپ کے لوور آرڈر بیٹسمین آ جاتے ہو اور ریورس سوئنگ ہو رہا ہو تو اچھے پیس کے ساتھ 90 پلس کے ساتھ اگر ریورس سوئنگ ہو رہا ہے تو پھر تو بڑا مشکل ہوتا ہے پکڑنا. تو میرے خیال سے بڑا اچھا اس کے بعد ہم نے کم بیک کیا اور ایک ٹائم پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ انگلینڈ یہ میچ جیت جائے گا، لیکن ہم نے جو نا وہ میچ ہارا ہوا میچ ہم پھر واپس ہم نے جیتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم جب لارڈس پہ چلے گئے تو وہاں پہ بھی کیونکہ میں نے 6 آؤٹ کیے، اتنا کانفیڈنس واپس میرا آ گیا تھا اور بڑا اچھا ردم لگ گیا تھا. تو اس کے بعد بھی دوسرے میچ میں بھی پھر ہم میچ جیت گئے. وہ بھی سیم ایسے ہی تھا کہ آلموسٹ انگلینڈ کے فیور میں میچ جا رہا تھا اور وہاں پہ بھی آلموسٹ ایسے ہی سیناریو تھا، کوئی 45 رنز رہتے تھے اور ان کے 5 وکٹیں تھیں، لیکن وہاں پہ بھی بڑا اچھا اسپیل میرا ہوا. تو میرے خیال سے بڑا اچھی میموریز تھی اور بڑا اچھا سیریز ہم نے لیول کیا تھا. پھر جس طرح میں نے عالی کہا انفارچونیٹلی پھر فائنل میچ جو 5th میچ تھا ہماری بیٹنگ تو اچھی ہوئی لیکن بالنگ اس طرح کی نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی ہم میچ وہ ہار گئے، لیکن آل دو بڑے اچھی کرکٹ ہم نے کھیلی. ون ڈے جو سیریز تھی بڑا اچھی، ہمارا بڑا اچھا وہ سیریز گزرا تھا. دیکھیں وہ بات یہی چل رہی تھی کہ اگر آپ کا کوئی پلیئر اچھا کر رہا ہے اور میرا جس طرح کا اسپیل لگ گیا تھا اور جس طرح میرا ردم بن گیا تھا، میں آؤٹ بھی کر رہا تھا پلس رن بھی لیک نہیں ہو رہے تھے، تو کپتان سے یہی بات ہو رہی تھی. کافی دوسرے بھی باقی سینئر پلیئرز تھے، اس میں شعیب اختر تھا، محمد یوسف، عبدالرزاق، سب یہی بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ اگر اس کا اسپیل اچھا جا رہا ہے تو اس سے اوور پورے فنش کرا دو، میں بھی کہ ہم میچ جیت جائے. اور وہی ہوا کہ میرے جو 3-4 اوور رہتے تھے وہ میں نے ایک ہی رو میں لائک اینڈ تک ہم نے میچ کو جانے نہیں دیا. میں نے اپنے اوور فنش کیے اور جب میرے اوورز ختم ہو گئے تو آلموسٹ میچ ہمارے ہاتھ میں آ گیا تھا. 9 آؤٹ ہو گئے تھے، بس آخری ٹیلنڈر جو تھے وہ کھیل رہے تھے. تو پھر رزاق بھائی نے جو آخری ایک بیٹسمین تھا وہ رزاق بھائی نے آؤٹ کیا. تو میرے خیال سے یہی اسٹریٹجی تھی کہ جو بندہ اچھا کر رہا ہے تو اس کو آل دا وے لے کے جانا چاہیے اور میچ کو فنش کرنا چاہیے تھے. اور بینگ اے سینئر پلیئر، بینگ اے اسٹرائک بالر یا آپ اگر بیٹسمین ہو یا بالر جو بھی ہے، اگر آپ کا اچھا جا رہا ہے، آپ فارم میں اور آپ کا ردم بنا ہوا ہے تو میرے خیال سے پھر وہاں پہ آپ کو میچ دوسروں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کو خود ہی بینگ اے سینئر آپ کو فنش کرنا چاہیے. اور وہی ہوا کہ میں اس ٹائم پہ میرا اچھا اسپیل جا رہا تھا، میں بال اچھے ہو رہے تھے، اچھے پیس کے ساتھ سوئنگ بھی مجھے مل رہا تھا. تو بس کوشش یہی تھی کہ میچ کو میں خود ہی فنش کروں اور دوسروں پہ نہ چھوڑوں میچ کو. دیکھیں پرفارمنسز تو بہت ہے الحمدللہ، بڑی پرفارمنسز دی ہے، لیکن آف کورس ون آف دا بیسٹ آپ دونوں میچز کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان ایکسپیکٹڈلی کرکٹ میں تو آپ خیر ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ایک جب سم ٹائم لوگ سوچتے کہ یار یہ میچ تو ہار گئے اور پھر آپ ہارا ہوا میچ جیتے ہو، پھر پرفارم بھی کرتے ہو، پھر اس طرح کے پرفارمنسز جب دیتے ہو آپ ون سائیڈڈلی آپ میچ جیتے. تو یس آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میری او ڈی آئی کے ون آف دا بیسٹ پرفارمنسز تھی دونوں میچز کی، لارڈس اور یہ اول دونوں کی. دیکھیں سوان میں کیپیبلٹی تھی کہ وہ تھوڑے بہت جو نا چپ ان کر سکتا تھا، وہ بیٹنگ کر سکتا تھا، کیونکہ ہمیں اس سے سم ٹائم ڈر بھی لگتا کہ لوور آرڈر میں جو نا اس نے پاسٹ میں بھی رنس کیے انگلینڈ کے لیے، اور اس ٹائم پہ بھی ہمیں تھوڑا سا کیونکہ وہ میچ بڑا کلوز تھا. تو اب یہ ہے کہ آپ نے
خود بھی سوچنا ہے کہ اور دوسروں کو ڈیسیو کرنا ہے کہ اگر آپ بیٹسمین ہو تو آپ نے بالر کو کس طرح ڈیسیو کرنا ہے، یا اگر بینگ اے بالر جس طرح میں بال کر رہا تھا تو مجھے پتہ تھا کہ آپ گرام سوان نے جو لاسٹ میچ ہوا ہے، پھر ابھی اس میچ میں انہوں نے میرے اگینسٹ انہوں نے ہوم ورک کیا ہوگا، انہوں نے مجھے ریڈ کیا ہوگا کہ یہ جب ریورس سوئنگ ہو رہا تھا موسٹلی کون سی بال کرتا ہے، یا تو یارکر کرتا ہے یا ان سوئنگ کرتا ہے تاکہ آ کے پیڈ پہ لگے یا وکٹ پہ لگے. تو اس بال سے پہلے شاہد بھائی سے میری یہ بات ہو گئی کہ یار شاہد بھائی آپ مجھے جو نا یہ فائن لیگ اوپر کر کے دے دیں، مجھے اسکوائر لیگ اور مڈ وکٹ پیچھے دے دے تو میں سلو رن بال کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار تم اپنے نارمل بال کرو کیونکہ اچھا ریورس سوئنگ ہو رہا ہے اور اچھے تیز بال کو سلو رن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں شاہد بھائی میں نے اس کو ریڈ کیا ہے، سوان کو میں نے ریڈ کیا، اور وہ صرف میرے تیز بال کے لیے ریڈی ہے اور وہ اس کو صرف ٹائم کر کے نا رنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو بجائے اس کی کہ وہ میرے پیس کو یوز کر رہے، میں اس کو جو نا ڈیسیو کرنا چاہتا ہوں سلو ون کے ساتھ. تو انہوں نے کہا چلے ٹھیک ہے تم بال کرے تمہاری مرضی ہے. اور پھر میں نے اسکوائر لیگ اور مڈ وکٹ کی فیلڈر کو پیچھے کیے. تو سوان ریڈی تھا تیز بال کرے، میں نے سلو ون کیا، وہ تھوڑا سا گرپ ہو کے نا اندر آیا تو اس پہ وہ بولڈ ہو گئی، پھر ڈیسیو ہو گیا. وہ سوچ رہا تھا کہ تیز بال ہے لیکن سلو بال پہ وہ اس کا بلہ پہلے چلا گیا. تو اگر وہ آپ سیلیبریشن دیکھ بھی لے تو میں نے شاہد بھائی کی طرف پوائنٹ کیا تھا کہ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا. تو بڑا مزہ آ رہا تھا. اور جب آپ کوئی چیز پلان کرتے ہو اور پھر اس پہ ایگزیکیوشن ہوتے ہے اور اس پہ عمل ہوتا ہے اور پھر وہ آپ اس میں کامیاب ہوتے ہو تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور وہی جو میں نے جس طرح آپ نے بات کی کہ میں نے پھر شاہد بھائی کی طرف اشارہ کیا تو وہ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں میں یہی سوچ رہا تھا کہ میں سلو رن کر کے اس کو میں بولڈ کر سکتا ہوں یا آؤٹ کر سکتا ہوں. تو بالکل وہ بڑا زبردست سیلیبریشن تھے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے ہم اس ٹائم کو. اور بڑا اس جو پرفارمنسز ہو رہی تھی جو ہم میچ جیت رہے تھے، جو جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ ہارا ہوا میچ ہم جیت گئے تھے. تو بڑا مزہ آتا ہے کہ آپ بینگ اے اسٹرائک بالر اپنے ملک کے لیے پرفارم کرتے ہیں، اپنے ملک کو وکٹری دلاتے ہو. تو میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ میرا بڑا اچھا ون ڈے سیریز گیا تھا. اور دیکھیں یوٹیلائز تو جتنے بھی لائک شعیب ملک ہو گیا یا پھر یونس بھائی ہو گئے، پھر شاہد افریدی، تینوں کو پتہ تھا کہ مجھے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. کیونکہ اچھا کیپٹن وہی ہوتا ہے کہ جس کو اپنے پلیئرز کا پتہ ہے کہ کون میرا میچ ونر بالر ہے اور کون مجھے میچ جتا سکتا. تو وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے کہ یہ میرا بالر ہے اور میں نے اس کے کتنے اور ابھی اسٹاک رکھنے ہیں، کتنے اس سے پہلے اسپیل میں کرانے ہیں. تو وہ تو بیسک آبویسلی اتنے ایکسپیرینس تھے تینوں. اور تینوں مجھے اگر آپ شعیب ملک کی بات کریں تو اس نے جو T20 میں 2007 سے لے میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا وہ بھی ہم نے پھر پہلے تو میں نیا بال کرتا تھا، پھر ہم نے یہ کیا شعیب ملک سے میری بات ہوگی کہ یار اینڈ پہ کوئی ایسا بالر نہیں تھا کہ جو ڈچ کے اوور ہمارے لیے کر سکے، کیونکہ وہاں پہ رنز لیک ہو رہے تھے، میرے اتنے اوور نہیں پڑتے تھے. تو پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار میں اس طرح کروں گا، اگر میری سرکر میں ضرورت پڑتی ہے تو میں ایک آدھ اوور سرکر میں کروں اور پھر جا کے اینڈ پہ جو نا آخری جتنے بھی اوورز ہے وہاں پہ میرے جو بھی اوور ہے 3-4 جو بھی ہے تو وہ میں فنش کروں. تو ایک تو شعیب ملک کے ساتھ 2007 کی جو ورلڈ کپ T20 کا وہاں پہ اس طرح ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. پھر جب یونس بھائی کیپٹن ہو گئے یا شاہد بھائی ہو گئے تو آبویسلی ون ڈے میں تھوڑا سا لانگر ورژن ہوتا ہے، تو اس میں آپ 10 اوور کرنے ہوتے ہیں. تو وہ پھر آپ دیکھتے ہو کہ مجھے نئے بال سے کتنے کرنے ہیں، پھر مڈل میں اور پھر اینڈ پہ. تو جو اگر آپ بات کریں کہ کن کیپٹن کے انڈر مجھے زیادہ مزہ آیا تو میں کہوں گا کہ یونس بھائی کے ساتھ مجھے بڑا مزہ آیا. اور پھر سیکنڈلی جو شاہد بھائی کی کپتانی میں کہہ رہا ہوں تو میرے خیال سے ان دونوں کی کپتانی میں مجھے بڑا مزہ ہے اور بڑا انجوائے کیا میں نے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو مجھے جو نک نیم میرا پڑ گیا گلڈوزر، تو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں اور اس چیز کو میں بہت لائک کرتا ہوں. کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو اپنے جو سینئر ہمارے بولر تھے، لائک آپ کہہ سکتے ہو کہ جس طرح وقار یونس کو برے والا ایکسپریس کہتے تھے یا شعیب اختر کو راولپنڈی ایکسپریس کہتے تھے،
تو ہم بھی ان لوگوں کو فالو کر رہے تھے, ان لوگوں کو دیکھتے تھے, اور ہم بھی چاہتے تھے کہ یار جس طرح ان کو ایک نک نیم ملا ہے, کسی کو بھورے والا ایکسپریس, کسی کو راون پنڈی ایکسپریس. تو میری بھی کوشش تھی کہ اللہ کرے کہ میں بھی ایسی پرفارمنسز دوں پاکستان کے لیے, اور ایسی میچز ون کروں کہ جس سے میرا بھی ایک نک نیم پڑ جائے. تو یہ میرے خیال سے آئی تھنک 2007 یا 2009 T20 ورلڈ کپ کی بات ہے, جب ہم ورلڈ کپ کھیل رہے تھے, اور جس طرح کے میرے جو فارم تھے اور جس طرح میں آؤٹ کر رہا تھا دونوں ورلڈ کپ میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر تھا. تو وہاں پہ آئی تھنک ڈیوڈ لائڈ کے پتہ نہیں کسی نے یہ نام رکھا تھا گلڈوزر, فرسٹ ٹائم وہاں پہ انہوں نے مجھے یہ نک نیم دیا تھا. تو اس کے بعد گلڈوزر مشہور ہو گیا میں ایز اے گلڈوزر. تو میں اس چیز کو بڑا پراؤڈ فیل کر رہا ہوں, اور بڑا اس چیز کو میں لائک بھی کرتا ہوں کہ میرا نام یہ پڑ گیا. اور سیکنڈلی جو ایکوریسی کی بات ہے, بالکل اسپیشلی جب ہم نے T20 اسٹارٹ کیا فرسٹ ٹائم, جو ورلڈ کپ وغیرہ اسٹارٹ ہوئی تھی 2007 میں, تو ہم نے بڑا کام کیا تھا اس چیز پہ کہ وکٹ ٹو وکٹ بال کرے, کیونکہ ایون آپ T20 یا جو بھی فارمیٹ ہو, ٹیسٹ ہو, ون ڈے ہو یا T20 ہو, تو موسٹلی وہی بالر کامیاب ہوتے ہیں کہ جو وکٹ ٹو وکٹ بال کرتے ہیں, اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا پلان اگر آپ بال کرتے ہو تو آپ کامیاب ہوتے ہو. تو اس کے لیے پریکٹس کرتا تھا میں, اور اسپیشلی نیٹ میں بھی آپ کے انٹرویو کے تھرو میں جتنے بھی ہمارے ینگسٹر ہیں, میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں کہ نیٹ میں جب جاتے ہیں نا تو وہ کوالٹی کام نہیں کرتے, کوانٹٹی کرتے ہیں لیکن کوالٹی کام نہیں کرتے. میں کل بھی کسی بچے کو بتا رہا تھا کہ آپ اگر نیٹ میں جاتے ہیں نا تو آپ کوالٹی کام کرو, بجائے کہ آپ 1.5 گھنٹہ بالنگ کرو یا بیٹنگ کرو اور اس میں کوئی کوالٹی نہ ہو, تو یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ آدھے گھنٹے کی کرو لیکن کوالٹی. تو یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نیٹ میں بھی اگر بال کروں تو میں کوشش کرتا تھا کہ وکٹ ٹو وکٹ بال کروں. پھر میں پہلے جب اسپیل کرتا تھا نئے بال کے ساتھ, پھر میں نے ایک پرانا بال رکھا ہوتا تھا جس سے ریورس سوئنگ ہوتا تھا, تو وہ بال میں اٹھاتا تھا اور بیٹسمین کو کہتا ہے کہ اب یہ ریورس سوئنگ والا بال ہے. تو پھر میں اس پہ جو نا اپنے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ اور یارکر کی پریکٹس کرتا تھا. تو میرے خیال سے پریکٹس بہت ضروری ہے, پریکٹس آپ کو پرفیکٹ بناتا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے بغیر آپ کبھی بھی کسی چیز پہ بھی عبور حاصل نہیں کر سکتے. تو پریکٹس بہت کی ہم نے اس کے لیے, یہ کنسسٹنٹ لائن کے لو وکٹ ٹو وکٹ. اگر میں T20 یا ون ڈیز میں کامیاب ہوا ہوں تو جسٹ یہ ڈسپلن بالنگ, اور جو ایک کوریڈور کہتے ہیں ہماری جو کرکٹ کوچنگ میں کہتے ہیں نا کہ کوریڈور میں, تو وکٹ ٹو وکٹ جو ایک سٹمپ ہوتے ہیں 3 سٹمپوں کے بیچ میں آپ بال کرتے ہو, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں بالکل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے ارلی کہا کہ 2007 کا ورلڈ کپ جب ہم ساؤتھ افریقہ کھیل رہے تھے تو وہاں پہ میں نیا بال کرتا تھا, اور ایون ابھی مجھے یاد ہے کہ میں نے اتنی پریکٹس کی تھی یارکر کی کہ میں نئے بال سے بھی یارکر کرتا ہے. ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارا بیفور دا ورلڈ کپ ایک پریکٹس میچ تھا اگینسٹ زمبابوے, تو میں نیا بال کرتا تھا. پہلے جو 3 بیٹسمین تھے میں نے آلموسٹ میں نے ہیٹ ٹرک کی ہوئی تھی, کیونکہ میں نے جو پہلے ان کی 2 اوپنر تھے میں نے ان کو بیک ٹو بیک نئے بال کے ساتھ یارکر پہ بولڈ کیا. پھر تیسرا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ان کا جو تیبو تھا وکٹ کیپر بیٹسمین وہ آیا تھا, اور اس کو بھی میں نے نئے بال پہ تیسرا جو ہیٹ ٹرک بال تھا یارکر کیا تھا, لیکن لکیلی اس نے سروائیو کیا. تو بات ہے پائنر کی, تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس پھر ایسا کوئی بالر نہیں تھا کہ جو اینڈ پہ ہمیں اوور کر کے دے, کیونکہ اینڈ پہ T20 میں سلاگ ہوتی تھی اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. تو ہم نے پلان کیا تھا کہ یار اگر ضرورت پڑتی ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پہلے 6 اوور میں اگر میری ضرورت پڑتی ہے تو میں بال کر لوں گا. ادروائز ہمارا یہی پلان تھا کہ 10 اوور کے بعد ہی جو نا میں ان اے رو اپنے 4 اوور کروں گا, اور کیونکہ وہاں پہ 10-12 اوور کے بعد تھوڑا سا ریورس سوئنگ کا اسکوئر پہ T20 میں بڑے ہٹیں لگتی ہے, باہر فینس پہ بال لگتا تھا. تو مجھے ہلکا سا بھی اگر اتنا بھی تھوڑا سا بھی بال پہ اسکریچ ہو جاتا تو مجھے اس سے بڑی ہیلپ ملتی تھی, اور میں اس سے ریورس سوئنگ کرتا تھا. تو یس یو کین سے کہ آپ کہہ سکتے کہ میں اس طرح کی جو T20 کی جو بالنگ تھی آپ پائنر کہہ سکتے ہو. اور میرے خیال سے اسٹل ابھی تک اگر میرے بعد ہے تو وہ لاست ملنگا اور یو کین سے کہ بمراہ, یہ 2 ایسے بالر ہیں کہ جنہوں نے جو میرے جو میتھڈ تھا T20 کا انہوں نے اڈاپٹ کیا, اور اس چیز کو بڑا اچھا یہ لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں.